अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान की नाअहली की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा, इस एक नुक्ते पर असद उमर साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ना सिर्फ मत्था लगा लिया बल्कि उनको एक चैलेंज भी कर दिया कि जनाब मेरी मौजूदगी के अंदर ज़रा वज़ीर आज़म बन कर दिखाओ। मामला कुछ यूँ है कि इस वजह से यानी मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन होगा, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई चपकलिश का आगाज़ हो चुका है। अब जबकि असद उमर ने खुद अपने मुंह से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब मुझे वजारत उज़्मा की ऑफ़र हुई थी, इसका मतलब यह है कि वो ये कहते हैं कि मुझे पहले भी वजारत उज़्मा की ऑफ़र हुई, अब भी हो सकती है। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाहिश का जो उनके दिल में मौजूद थी इसका बरमला तौर पर इजहार कर दिया। और ये इस ख्वाहिश का इजहार ख़ास तौर पर उस मौके पर किया जा रहा है जब इमरान खान साहब के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि इस वक्त तक 3 नाअहली के हवाले से दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, बल्कि खुद बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील के लिए वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस भेजने के लिए तैयार है। इस मौके पर एक इंटरव्यू में असद उमर साहब ने इस बात का इंकशाफ कर दिया कि जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी उस मौके पर उनको न्यूट्रल्स की तरफ से इस बात की ऑफ़र की गई कि जनाब माइनस इमरान खान हो तो जनाब आपको वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने में हमें किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। और ये इंकशाफ अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानवियत रखता है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब इस चक्कर के अंदर काफ़ी देर से उड़ीक में बैठे हैं, उड़ीका लाइयाँ यहाँ पाइन ने कि जनाब कब इमरान खान साहब का त्रोपा पर आ जाएगा और कब जो है मेरी बारी आएगी और मैं जनाब एचकन पहन के जिना कैप पहन के पहुंचूंगा ईवान सदर और आरिफ अलवी से कहूँगा ले मुझसे हलफ, और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मैं बन नहीं सका। ये एक नई कहानी है जो डेवलप हो रही है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ख़ास तौर पर असद उमर साहब के इस एतराफ़ के पीछे कहानी क्या है, असद उमर साहब को ये ऑफ़र किसने दी थी, असद उमर साहब का इस हवाले से रद्द अमल क्या था। और असद उमर साहब को बताया गया था कि जनाब एक लिस्ट बनी है, उस लिस्ट के अंदर 3 कैंडिडेट्स के नाम हैं और उसमें से एक नाम आपका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी 2 नाम कौन से थे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगी लंदन की, क्योंकि लंदन में इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा खबरें गर्म हैं, बल्कि जावेद लतीफ़ साहब जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी वतन वापसी के हवाले से तारीख भी दी है। उनका कहना है कि 15 सितंबर से पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। अब सूरत हाल कुछ ये बन रही है कि जावेद लतीफ़ साहब लंदन में है, हमजा शहबाज साहब लंदन में है, शायद खाकान अब्बासी साहब भी एक मरतबा दोबारा लंदन पहुंच गए हैं। और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन के अंदर एक मरतबा फिर एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है और तकरीबन 22 के करीब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को लंदन आने की दावत दी है और कहा जनाब लंदन आए, ज़रा बैठ के आपके साथ बात करनी है। और यकीनी तौर पर इस मौके पर जब बात करनी है तो वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से ही होगी। लिहाजा नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑन कार्ड्स है, ऑन टेबल है और इसके ऊपर इस वक्त संजीदगी के साथ बातचीत की जा रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उनकी वापसी के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उनको ये कह दिया गया कि पायन वापस आओ, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ख़ुद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने इस बात की तस्दीक की है वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने उनको एक दरख्वास्त दी है और उनसे कहा है कि जनाब आप वतन वापस आएँ, क्योंकि आप वतन वापस आएंगे तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून एक ताकतवर अंदाज से इमरान खान साहब के बयानिए का मुकाबला कर सकेगी, सामना कर सकेगी और अगले इंतखाबात के तनाजुर में भी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू एक वेबसाइट है वहाँ पर एक इंटरव्यू दिया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं। इस इंटरव्यू के अंदर जब उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब इमरान खान साहब तो ये मुतालबा कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस बात का मुतालबा कर रही है कि जनाब नए इलेक्शंस कराए जाएं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने इस मुतालबे को बज़ाहिरी तौर पर तो इसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि इंतखाबात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अब अगर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की बात हो रही है तो क्या मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ से
دیا گیا۔ زبیر صاحب کا یہ کہنا تھا واضح اور دو ٹوک انداز میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات کا شیڈول نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط ہے، یعنی جب تک نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک الیکشن کا شیڈول اناؤنس نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر نواز شریف صاحب اگست میں یا سپٹمبر میں، کیونکہ ابھی جو بات سامنے آئی ہے جاوید لطیف صاحب کی طرف سے کہ جناب 15 ستمبر سے پہلے نواز شریف صاحب وطن واپس آ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگست میں بھی آ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہفتے سپٹمبر میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی انتخابی شیڈول سے مشروط ہے، یعنی جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں نئے انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو بات ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور اگلے الیکشن، یہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زبیر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشنز ہمارے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون ہے، اور ہم عمران خان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، جس نے غیر ملکی سازش کا بیانیہ پیش کیا۔ اچھا، اب یہ جو غیر ملکی سازش والا بیانیہ ہے، یہ تو اس پر تو بے شمار مرتبہ بات ہو چکی ہے، اور اس کے مطابق زبیر صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کی غیر ملکی سازش کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کی لوور مڈل کلاس اور غریب طبقے نے، اپر مڈل کلاس نے اس بیانیے کو خاصے حد تک بائی کر لیا ہے، اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ جناب یہ بات درست ہے۔ اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا مطلب اور لندن میں ہونے والی مشاورت، اگر ہم ان دونوں چیزوں کو جوڑیں اور اس دوران رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں ان کی باتوں کو اگر ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں تو یہ اس قسم کی ایک سچویشن سامنے آتی ہے کہ الیکشن میں اترنے کے لیے مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ایک جانب تو ان کے پاس ایک اچھی ٹیم ہونی چاہیے، اچھے تگڑے امیدوار ہونے چاہیے جن کو وہ جب انتخابی میدان میں اتارے تو کامیابی ان کی قدم چومے، لیکن ان کے پاس جو اس مہم کو اور عمران خان صاحب کے بیانیے کا جو توڑ ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ہیں، کیونکہ یہ دونوں کا کمبینیشن ہی اس بات کی گارنٹی دے گا کہ مسلم لیگ نون انتخابی میدان میں بھرپور طاقت کے ساتھ اترے گی۔ اور اس معاملے میں جو رکاوٹ ہے وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رکاوٹیں بھی اب آہستہ آہستہ دور ہو چکی ہیں۔ اب میں نے آپ کو یاد ہے کہ کل صبح ایک ویڈیو کی تھی، اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے اور ان کی نااہلی کے خاتمے کے لیے مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں قانون سازی کرنے کے اوپر غور کر رہی ہے۔ اس خبر کی بھی تصدیق کی ہے محمد زبیر صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ترمیم لائی جانی چاہیے اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کے درمیان تقریباً اتفاق رائے ہے کہ یہ جو نااہلی کی مدت ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اس کا ایک حد مقرر ہونی چاہیے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کا آپشن اس وقت ٹیبل پر موجود ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام جماعتوں میں اس بات کا اتفاق رائے ہے کہ اس حوالے سے ایک قانون سازی ہونی چاہیے، اور اب یہ قانون سازی کا عمل بھی آگے بڑھنے کی پوزیشن میں ہے۔ یعنی وہ خبر جو میں نے کل صبح آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کل صبح جو 11 بجے میری ویڈیو آئی تھی، اس میں بھی اس بات کا وہ موجود تھا، اور اب یہ جو انڈیپینڈنٹ اردو نے کل شام کو یہ جو خبر اپڈیٹ کی تھی، اس کے اندر بھی محمد زبیر صاحب نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے ایک قانون جو نیا ہے وہ بنایا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ 3 چیزیں جو بنیادی ہرڈلز تھیں، ایک ہرڈل تھی نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے اوپر سے مقدمات، تاحیات نااہلی کا خاتمہ، لیول پلینگ فیلڈ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تمام سٹیک ہولڈرز یہ تمام رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اب اگر وہ تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، اور کسی کو اس کے اوپر اب کوئی جو اب ابہام ہے
ذہن میں وہ دور ہونے چاہیے۔ ایک جانب مسلم لیگ نون اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو وطن واپس لانے کے لیے تگ و دو میں بھی مصروف ہے اور اب ان کے لیے کچھ گرین سگنلز بھی آ رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جن کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جو ٹرینڈ چلائے گئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بدگمانیوں میں اضافہ کیا عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان کچھ زیادہ جو خلیج ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اب ایک جانب یہ عمران خان صاحب کے لیے پرابلم آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی بات سننے پر، ان کی بات پر توجہ دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب ان کے خلاف جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، ریفرنسز ہیں دائر ہو چکے ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، توشہ خانہ کے حوالے سے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب تو بے شمار تحائف ایسے تھے جو انہوں نے توشہ خانہ کے اندر اس کی انٹری نہیں کرائی، بتایا ہی نہیں کہ یہ تحائف مجھے ملے ہیں نہیں ملے، وہ خاموشی سے ساتھ لے گئے، اور جو تحائف دیے گئے اس کی بہت کم مالیت انہوں نے رکھی۔ یہ وہ جو پی ڈی ایم کا ریفرنس ہے اس کے اندر انہوں نے اس حوالے سے خاصا ایویڈنس بھی جمع کرایا اور عمران خان صاحب کے اس کیس کے اندر 18 اگست کو طلبی ہے۔ اب اگر یہ والا معاملہ آگے چلتا ہے اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر ان کے اوپر بھی ایک نااہلی کی جو تلوار ہے وہ لٹک جائے گی۔ اب نااہلی کی صورت میں اگر پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے الیکشنز کے اندر اور وہ سمپتھی ووٹ جو ہے وہ لے لیتی ہے اور سمپتھی ووٹ لینے کے بعد وہ اقتدار میں آ جاتی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے نااہل ہونے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ اب یہ جو کون ہے یہاں پر آ کے کچھ امیدوار بھی سامنے آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی چیئرمین پہ انٹرسٹ اپنا رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو مین کنٹینڈرز ہیں اس میں سے ایک اسد عمر صاحب ہیں، دوسرے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب اس حوالے سے بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی، پارٹی کے اوپر قبضے کے لیے بھی اور نیکسٹ پرائم منسٹر بننے کے لیے بھی ان کی تگ و دو جاری ہے۔ اب اس صورتحال میں اسد عمر صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور جس کا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس کلپ کے اندر اسد عمر صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی تھی اور اس پر ووٹنگ ہونے والی تھی تو اس سے 2 دن پہلے ان کو پیغام ملا کہ جناب آپ انٹرسٹڈ ہیں وزیر اعظم بننے میں، اور اسد عمر صاحب نے اس کی پوری ایک ڈیٹیل بتائی کہ میں بنی گالہ میں موجود تھا، بنی گالہ میں ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں شرکت کے بعد میں باہر نکل رہا تھا اور جیسے ہی میں بنی گالہ کی حدود سے باہر نکلا مجھے فون آیا کہ جناب فوراً پہنچو بنی گالہ واپس۔ میں نے گاڑی گھمائی، میں واپس چلا گیا بنی گالہ۔ ابھی بنی گالہ پہنچا ہوں تو وہاں پر موجود کچھ لوگ وہاں پر کھڑے تھے اور مجھے دیکھا انہوں نے تو فوری طور پر بلایا اپنے پاس اور بلا کے کہا، انہوں نے ان بندوں کے جو وہاں پر موجود تھے ان بندوں کے نام نہیں لیے، انہوں نے یہ کہا کہ مائنس عمران خان فارمولے پر غور ہو رہا ہے اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے تو آپ کا نام ہم اس لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت 2 لوگوں کے نام موجود ہیں، ہم نے تیسرے بندے کا نام دینا ہے اور آپ کا نام اگر اس میں آ جائے گا تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ وزیر اعظم بن جائیں گے اور اس طریقے سے پارٹی کی حکومت بھی بچ جائے گی، پارٹی بھی بچ جائے گی اور نظام آگے چلے گا۔ تو اسد عمر صاحب نے انفیکٹ اس بات کا یہ جواب دیا کہ جناب عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا میں وزیر اعظم بننے میں کسی بھی صورت انٹرسٹڈ نہیں ہوں کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے کر دی، اس بات کے اندر ایک تو اس بات کا انہوں نے انکشاف کر دیا کہ اس وقت اس قسم کی خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ باتیں چل رہی تھی کیونکہ اگر لوگ بنی گالہ میں موجود ہیں تو پھر یقینی طور پر وہ بھی ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہوگی جو بنی گالہ میں موجود تھی۔ انہوں نے اس لیڈرشپ کا ان لوگوں کا نام نہیں لیا جو بنی گالہ میں موجود تھے، البتہ اس آفر کا ذکر کر دیا کہ جناب یہ آفر موجود ہے۔ اب ایسے سینیریو میں جب عمران خان صاحب موجود نہیں ہوں گے، سینیریو ممکنہ طور پر موجود نہیں ہوں گے، تو پھر اسد عمر صاحب کے پاس انکار کا گنجائش ختم ہو جائے گا۔ اس موقع پر یہ انٹرویو دینا بنیادی طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ جناب پہلے تو عمران خان کی وجہ سے میں نے یہ آفر چھوڑ دی تھی، اب اگر مجھے یہ موقع ملا اور عمران خان سین پہ نہ ہوئے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اب اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو لڑائی ہے اپنے سینئر وائس چیئرمین کے ساتھ وہ اب شروع ہونے والی ہے، کیونکہ اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین ہیں، اور اس وقت دونوں کے درمیان جو کشمکش ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پیر صاحب تو بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پارٹی کے اوپر ان کا رائٹ ہے اور اس رائٹ کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چاہے پنجاب ہے،
یہاں پر ان کی ہر بات کو مانا جائے، مرکز ہے یہاں پر ہر بات کو مانا جائے، اور اگر عمران خان صاحب کو یہ جو معاملہ ہوتا ہے ممکنہ طور پر یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یا نااہلی کا ریفرنسز ہیں، اس کے اوپر اگر عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو پھر مجھ سے زیادہ تو پارٹی کا وفادار کوئی نہیں ہے، پھر مجھے ہی وزیر اعظم بننا چاہیے، اور اس کے لیے ان کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ذہن میں اگر ابہام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے سامنے ایک دوسرے امیدوار کو دیکھیں گے جو پوٹینشیل امیدوار ہے یعنی اسد عمر صاحب، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک نیا محاذ بننے جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی چوائس یقینی طور پر اسد عمر صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب نہیں ہوں گے، ان کی چوائس ہوگی کوئی عثمان بزدار ٹائپ کریکٹر، اور وہ اسد عمر صاحب شاید اس خانے میں فٹ آ جائیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس خانے میں کسی بھی صورت فٹ آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ جو اب دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ جو اب معاملہ چل رہا ہے مسلم لیگ نون میں اور پاکستان تحریک انصاف میں، یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ اب ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس لڑائی میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو معاملہ ہے اس کا تعین ہوگا اگلے انتخابات میں فتح یا شکست پر۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔